अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की इस हुकूमत से नाराज़गी तो वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी के जीतने और इलेक्शन के नताइज मौसूल होने से ही शुरू हुई। दोबारा इंतखाबात का मुतालबा लेकर उठे और तमाम अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में रहबर कमेटी बनाई, जो उनके तमाम फैसलों की तर्जुमान बनी और 27 अक्टूबर को महंगाई और मौशी बिगड़ती सूरत हाल पर आज़ादी मार्च की कॉल दे दी। मौलाना कामयाब सियासत खेलते हुए तमाम अपोजिशन जमातों को साथ मिलाते हुए इस्लामाबाद में लाने में कामयाब भी हो गए हैं, लेकिन बड़ी दो जमातों ने मौलाना के धरने में शमूलियत से इनकार कर दिया है। दोनों जमातों के सरबराहान मौलाना के एहतजाज में खिताब तो कर चुके हैं। मौलाना के एहतजाजी धरने के शुरका पेशावर मोड़ पर H9 ग्राउंड में मौजूद हैं, जबकि रहबर कमेटी के इजलास में D चौक तक जाने, पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफों, मुल्क गिर शटर डाउन और हाईवेज को ब्लॉक करने की तजावीज़ दी गई हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब, इसके अलावा चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। लगारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। अब ये जो सारी सूरत हाल बन गई है, रहबर कमेटी में तो ये तजावीज़ दे दी गई हैं कि वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा काबिल कबूल होगा, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि हुकूमती कमेटी की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देंगे। आपके ख्याल में अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? अगले मरहले की तरफ जाएंगे, अपोजिशन जाएगी और अगला मरहला ज़ाहिर है इस वक्त तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें। मेरे ख़्याल में कि जो हमने पहले रोज़ कहा था कि लॉजिक और मंतक के साथ दोनों फ़रीक़ैन को आगे बढ़ना होगा, पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को सामने रखना होगा, पाकिस्तान के रीजनल और इंटरनेशनल सूरत हाल को सामने रखना होगा और अपनी अपनी कारकर्दगी को सामने रखना होगा, फिर जाकर बात बढ़ानी होगी। हुकूमत बहुत से मामलात में उसका फेलुअर हुआ है, उसको सामने रखना होगा। अपोजिशन ने भी डिलीवर नहीं किया है बहुत से मामलात में, उसको भी सामने रखना होगा। गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर दोनों नहीं चल रहे हैं तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। ये दोनों के दोनों पहिए इनका ठीक होना ज़रूरी है। ठीक है, आज ज़ाहिर है इसकी कोई अलामत भी नहीं है कि हम कहेंगे जी इमरान खान साहब जो हैं शाम तक रिज़ाइन कर देंगे, कोई तसव्वुर भी नहीं है, इसका कोई ख्याल भी नहीं है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन अब अगला मरहला आएगा। हाँ जी, मुल्क के तमाम शहरों में फ़लाँ जगह पर मुजाहरे होंगे, ये कहा लग सकती है कि हम फ़लाँ शहरों पर फ़लाँ जगहों पर मुजाहरे करेंगे और ये मुजाहरा और ये इज्तिमा भी हमारा यहीं का यहीं मौजूद रहेगा, ये आ सकता है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये तन्हा JUIF की तरफ से आता है या कंबाइंड अपोजिशन की तरफ से आता है या रहबर कमेटी की तरफ से आता है। फिर दूसरी बात, और अगले मरहले में ये तो होगा, इसको 2 दिन चलाएं 3 दिन चलाएं, फिर उसके बाद होगा कि हम जा रहे हैं शटर डाउन की तरफ। शटर डाउन कहाँ होगा, किसके शहर में होगा, फिर मुल्क गिर हड़ताल की तरफ जाएंगे। ये मरहला बार आगे जाएंगे। टारगेट रहेगा कि हमने इमरान खान साहब को मजबूर करना है कि वो इस्तीफ़ा दें। फिर आगे जाकर किस मरहले पर वो इसमें कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, या बीच में डायलॉग का सिलसिला शुरू होता है और मामला तय पाते हैं। हमारी नेक नियति से ये ख्वाहिश है कि मामला तय पाएँ खुश सलूबी के साथ, डायलॉग के ज़रिए, और हुकूमत अपनी ज़िद को छोड़े और अपोजिशन अपनी ज़िद को छोड़े और दोनों किसी बीच का रास्ता निकालें और हुकूमत बहुत सी चीज़ों को रिविज़िट करे। हुकूमत एहतसाब और इंतकाम में फ़र्क करे। हुकूमत अगर एहतसाब करना है, जिस तरह से अपोजिशन की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और रेफरेंसेस नहीं बन रहे हैं, अपने लोगों को भी जो मुलव्विस हैं, जिन लोगों के नाम हैं एहतसाब की फहरिस्त में, सबको इसी तरह से या तो गिरफ्तार करे या उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर करे। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं है कि सियासतदानों को गिरफ्तार किया जाए, और लेकिन अगर ये है कि जनाब आपने सबकी ली है और सबकी चोरी के आपके पास सबूत आ गए हैं, तो इस तरह के सबूत पाकिस्तान का मीडिया PTI के बहुत से रहनुमाओं के बारे में भी सुनता आ रहा है और PTI के और लोगों ने देखा है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड हो, सारे लोगों का हो, एहसाब यकसा हो। और फिर उसके बाद देखें, पूरी की पूरी असम्बलियाँ करप्ट नहीं हैं। फॉर गॉड से इस बात को रियलाइज़ करें। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के 340 अरकान अगर हैं तो सबको करप्ट कहना ज़्यादती होगी, जुल्म होगा, बददियानती होगी।
सारे के सारे लोग इस तरह से कहना है कि जी पूरे का पूरा आवे का आवा ख़त्म है। आपने टारगेट किया हुआ है कुछ लोगों को आपने टारगेट किया है। कुछ लोग वाकई बदनवानी में मुलविस हैं। इन तमाम चीज़ों को देखकर आप आगे बढ़ें और एहतसाब को इंतकाम न बनाएं, तो मेरे ख्याल में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। फिर आप अपनी नाकामियों का एतराफ़ करते हुए चीज़ों को ठीक करें और अपोजिशन को साथ मिलाएं। आप लेजिस्लेशन की तरफ नहीं सही कर सकते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, और वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, बीच के रास्ते की तलाश में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उसके हाथ में वो खोना नहीं चाहती। उनके पास सिंध की गवर्नमेंट है, वो सिंध की गवर्नमेंट खोना नहीं चाहते। अच्छा। और दानिशमंदी भी यही है कि वो एक बड़े सूबे की जहाँ उनके पास हुकूमत है वो अपने हाथ में रखे। मुस्लिम लीग नून वो ये खोना नहीं चाहते कि अब ज़मानत पर हैं मियाँ साहब, मरियम साहिबा भी इंशाल्लाह जैसी लग रहा है, उम्मीद है कि उनको भी ज़मानत मिल जाएगी, भी बाहर आ जाएंगी। उनके हस्बैंड बाहर हैं। शहबाज शरीफ साहब की तैयारियां मुकम्मल हैं, वो अपने भाई को लंदन ले जाना चाहते हैं इलाज के गर्ज से। तो उनके टारगेट्स अलग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टारगेट्स अलग हैं, मुस्लिम लीग नून के टारगेट्स अलग हैं। और मौलाना साहब ने कभी भी फ़ैसला करते वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को साथ रखा नहीं। तारीख़ का भी जब ऐलान किया तो दोनों जमातों को साथ नहीं रखा था। तो जिस हद तक ये जमातें साथ आईं आके तकरीर कर दी, और एक वसी तर मफाद उनका है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो न रहे और नए इंतखाबात हों, उसमें आके वो ख़िताब करके दोनों रहनुमा जा चुके हैं। अब अगला मरहला जो है वो खून खराबे टाइप का इन्वायरमेंट हो सकता है, डी चौक की तरफ मार्च करना। वो इसलिए हो सकता है कि कल जो इंडियन मीडिया ने कल दिखाया है, जो आज दिखाया है और अब भी जो दिखा रहा है, बार बार वो झंडे तालिबान वाले, वो तलवारें और वो डंडे तो भी हैं, लेकिन तलवारें और झंडे तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वहाँ से हटा दिए हैं, ले लिए, उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन वो फुटेज बार बार चल रहा है, वो फुटेज बार बार चल रहा है। उनका एक परसेप्शन जो दुनिया भर के अंदर दिखाया जा रहा है, वो परसेप्शन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओन नहीं करती। तालिबान के झंडों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओन नहीं करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का जो लिंक है वो तालिबान की तरफ जाता दिखाई दिया, और कई दफ़ा इस तरह की गुफ्तगू हुई। तो किसी सूरत भी एक लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी वो ऐसे सिनेरियो के अंदर साथ कैसे खड़ी हो। तो ये दोनों जमातें तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा डी चौक वाले मरहले में मौलाना के साथ होंगी। अब वो कौन से ग्राउंड से जिस पर वो दोनों पार्टियां आके दोबारा साथ खड़ी हो सकती हैं, यहाँ अंदर इनको बैठकर ये तय करना है। दूसरा राउंड ये है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है। जो टॉप ऑफ द डिमांड्स हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, ये हुकूमत मान नहीं सकती। नए इंतखाबात कराए जाएँ, ये हुकूमत मान नहीं सकती। लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इमरान खान साहब की तरफ से उनके ट्वीट के थ्रू आई है, मैं मर जाऊँगा, मैं NRO नहीं दूंगा, ये NRO चाहिए, इन्हें 3 लफ्ज़ चाहिए। तो इमरान खान के जहन में के अंदर यही है कि NRO ये सारे करप्शन के अंदर मुलव्विस, इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा हुआ है, कौम को उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, ये माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें NRO दो, और मैं NRO नहीं दूंगा। तो ये आखिरी उनका ट्वीट है। तो ये जो मरहला है जिस मरहले पे हुकूमत और अपोजिशन आके खड़े हुए हैं, और बीच का रास्ता निकालना, और बीच के रास्ता निकालने के लिए ऐसी पर्सनैलिटीज़ का भी होना जो दोनों जानिब काबिल कबूल हों, जिनको हमदर्दी, मोहब्बत, एहतराम से देखा जाता हो। शायद इस चीज़ की भी रहबर कमेटी हो या हुकूमती कमेटी हो, इसमें ऐसी कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जो ये काम कर सकती हैं, जो बीच का रास्ता निकलवाने में मदद दे सकती हैं। अब चंद घंटे बाकी हैं, मौलाना साहब आके ये कह सकते हैं कि ये धरना जो है मुल्क गिर धरना में तब्दील हो जाएगा, मुख्तलिफ शहरों के अंदर हम धरना दे सकते हैं, जिस तरह से लगारी साहब भी कह रहे थे। उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो तो अपने डिमांड्स अब जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर फैला सकते हैं और इस तरह की डिमांड्स कर सकते हैं। हुकूमत के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं, और ये भी बात कह सकते हैं कि हम डी चौक की तरफ मार्च करेंगे, और अगर डी चौक की तरफ मार्च करेंगे तो जिस तरह आज रेंजर्स इस्लामाबाद के अंदर है, जिस तरह से कंटेनर्स हैं, जिस तरह से पुलिस है, और जिस तरह से हुकूमत ने कहा है कि स्टैंड बाय है फ़ौज, तो ऐसी सूरत के अंदर
ہم جا کے سائڈ رہیں. تو بیچ میں کچھ ایسے لوگوں کا ہونا, ایسے سیاستدانوں کا ہونا جو کہ بیچ کا راستہ نکالیں, بات کریں اور دونوں سائڈ پر ایسا انوائرمنٹ لے کر آئیں جس سے این آر او والی بات جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹیں, کیونکہ وہ گلگت کے اندر جنہوں نے تقریر کی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں غیر ضروری تھی, اس تقریر کی ضرورت نہیں تھی. وزیر اعظم کو وزیر اعظم بننا چاہیے, ایسی تقاریر کر کے لوگوں کو الجھانے کی اور لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں شامل گفتگو ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما کیسر احمد شیخ اور وزیر اطلاعات کے پی شوکت یوسفزئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر ویلکم کہوں گی آپ کو. کیسر احمد شیخ صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گی. کیسر احمد شیخ صاحب, کل رہبر کمیٹی کے اجلاس میں تجاویز دی گئی, شٹر ڈاؤن کی بات کی گئی, ہڑتال کی بات کی گئی, لاک ڈاؤن کی بات کی گئی اور مجموعی طور پر استعفوں کی بات کی گئی. آپ کی پارٹی ان تینوں آپشنز میں سے کس آپشن میں مولانا کے ساتھ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے لغاری صاحب کی اور فیصل صاحب کی بات سنی ہے. اس وقت پورا ملک ایک ٹرمائل سے گزر رہا ہے, لیکن انہوں نے دونوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میجارٹی ہمارے پاکستانی کی یہی آواز ہے. اس وقت ضرورت ہے کوئی نہ کوئی سارٹ آؤٹ کرنے کی مسائل کے حل کے لیے. دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس ہمارے طرف کر کے کہا کہ یہ سب کرپٹ ہیں. ابھی لغاری صاحب نے کہا کہ 40 ممبر ہیں, واسٹ صاف ستھرے لوگ ہیں, وہ ان کو الیکٹ کیا ہے لوگوں نے, وہ کنٹریبیوٹ کرنے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی مدد کرنا. دیکھیے ہمارے میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چارٹر آف اکانومی کریں. آپ نے میرے کئی پروگرام سنے ہوں گے, پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم مل جل کے نہیں بیٹھیں گے, معاملات کو سلجھائیں گے نہیں. اپوزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے کوئی دشمن ہیں, ملک تو سب کا ہے نا. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی پرائم منسٹر آتے ہیں آج تک انہوں نے کوآپریشن کا ہاتھ نہیں بڑھایا. ہم نے کہا کہ چارٹر آف معیشت کریں تاکہ معاملات جو اس وقت سب سے زیادہ مشکلات ہیں اس کو دور کریں. پھر بار بار کئی میرے پروگرام ہیں میں نے یہ کہا کہ سارٹ آؤٹ بیٹھیں, اسمبلی کے اجلاس بلائیں اور ان میں معاملات کو سلجھائیں. دیکھیے اگر ایک دوسرے سے دشنام ترازی رہے گی جو کہ ہماری اسمبلی میں ہو رہا ہے تو اس طرح سے ملک جو ہے وہ ترقی تو کسی صورت میں نہیں ہوگی اور یہ دھڑے بازی رہے گی. دیکھیے ووٹ تو دونوں طرف سے ہوئے ہیں نا. اگر عمران خان صاحب کی اور ان کی الائڈ پارٹیوں نے ووٹ لیے ہیں تو اس سے زیادہ ووٹ اس وقت جو اپوزیشن میں پارٹیاں بیٹھی ہیں انہوں نے لیے ہیں. تو ملک کو اتنا ڈیوائیڈ نہ کریں. دیکھیے الیکشن ہو گئے, عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر, محترم پرائم منسٹر, باہر جاتے ہیں تو وہ بتائیے کہ وہ باہر کے تو تمام لیڈروں سے ملتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں کسی لیڈر کو ملنے کو تیار نہیں ہے. اگر اے پی سی بلاتے ہیں اس میں بھی وہ خود نہیں آتے. تو اس وقت تو ضرورت ہے سب سے زیادہ یہ جو آئے نا فضل الرحمان صاحب, ان کو کیا کیا نہیں کہا گیا. ان کو ہر وقت کہا گیا, مولانا ڈیزل کہا گیا, ان کو ایک کئی قسم کے دشنام تراد. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بھی لیڈر, کوئی بھی پرائم منسٹر ہے یا ایون کوئی بھی کسی جگہ لیڈر ہے, وہ دوسروں سے ورکنگ ریلیشن بناتا ہے. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ این آر او کوئی مانگ نہیں رہا نہ آپ دے رہے ہیں, بار بار ایک ہی بات کا رٹا چڑھایا ہوا ہے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے. بھائی آپ نہ دیں, کون کہہ رہا ہے آپ کو این آر او سے, لیکن یہ معیشت میں تو بیٹھے, معیشت کا کیا مسئلہ ہے. اب یہ تو جو مشکلات ہیں فارن پالیسی بھی تو ایڈوائز کریں نا. کشمیر کا جو کچھ ہو گیا, جس طرح کے انڈیا نے جو یہ معاملات کیے ہیں اور آج انہوں نے نقشے دکھائے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی ان کا ہے. تو یہ اس وقت اتنا ٹرمائل ہے, اتنا بڑا ملک تکلیف میں ہے, انڈیا بدستور ہماری سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو ہمیں مل بیٹھنا ہے, ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا ہے. آج یہ دیکھیے کیا مولانا صاحب جو جن کے ساتھ جو لوگ ہیں بھاری تعداد میں ہیں, اسلام آباد کی تاریخ میں اتنے لوگ اکٹھے کبھی نہیں ہوئے. بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے, ان کا یہ جو کنزرویٹو. آپ لبرل پالیسی زیادہ کریں گے, آپ مدرسے کی کہیں گے زیادہ بغیر پوچھے اصلاحات کریں گے, تو آپس میں گفت و شنید کریں. مدرسوں کی اصلاحات اپنی جگہ پہ, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ گفت و شنید کے ذریعے حل ہونے چاہیے. شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہوگی کیسر احمد شیخ صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب باہر بھی تو جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو وہ ورکنگ ریلیشن شپ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بناتے, وہ اپوزیشن سے بات کیوں نہیں کرتے, اسمبلی میں بات کیوں نہیں کرتے. تو ان کا شکوہ تو جائز ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر کیوں نہیں چلتے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہے اور اس کی اسٹرینتھ کی بات ہو رہی ہے, تو میرے خیال سے اگر ایک چیز دیکھی جائے کہ مولانا فضل الرحمان کا ووٹ بینک کتنا ہے قومی اسمبلی میں, اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو 2% ہے. تو 98%
کیا وہی چاہتی ہے جو مولانا فضل الرحمان چاہتا ہے؟ ایسا میرے خیال سے نہیں ہے. تو اس لیے میرے وہ جو چیز ہے کہ جی 7,000 10,000 یا ایون 40,000 لوگ نکال کے آپ لے آئیں, تو یہ تو 22-23 کروڑ عوام کا پاکستان ہے, اس میں 40,000 آپ اکٹھے کر کے, تو یہ تو 4-5 اگر قومی اسمبلی کے ممبران ہو نا, جن کی پارٹی بھی نہ ہو, وہ بھی 40,000 لوگ نکال سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ووٹ لیا ہے وہ اگر آپ گنتی کریں تو ووٹ ایک ایم این اے جو ہے وہ 70,000 1 لاکھ تک ووٹ لیتا ہے. تو یہ تو کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی 40,000 لوگ نکال لیں تو اس لیے پرائم منسٹر استعفیٰ دے, یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بن سکتی. دوسرا یہ کہ اگر پوری اپوزیشن مولانا کے ساتھ ہے تو اس کا تو بہترین ذریعہ ہے کہ قومی اسمبلی میں چلے جائے, وہاں عدم اعتماد لے آئے پرائم منسٹر کے خلاف, جس طرح سینٹ کے اندر ہوا تھا. تو سینٹ کے اندر آپ کی اکثریت تھی, آپ وہاں پہ عدم اعتماد تحریک لے کر آ گئے, اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں تحریک عدم اعتماد نہیں, یہاں پرائم منسٹر استعفیٰ دے. تو یہ جو تضاد نظر آ رہا ہے ان کی جمہوریت کے طور طریقوں کا اور سوچ کا, تو وہ یہ چیز کنفیوژن پیدا کر رہی ہے. دوسرے آپ دیکھیں ابھی تک کیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میں ان سے ایگری کروں گا, کچھ چیزیں ہمارے پارٹ پہ بھی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اپوزیشن سے آپ کو کیا مراد ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف اور زرداری کے ساتھ بات کی جائے, تو ان کے خلاف تو نیب نے کیس کیا ہے, وہ اگر جیل میں ہے تو نیب نے ان کو جیل میں ڈالا ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے جو کیس ہے ایک دوسرے کے خلاف, وہ ہم نے تو نہیں بنائے, وہ کیس بھی ان کے پرانے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بنائے تھے. تو یہ جو چیز ہے تھوڑا سا اس میں وہ کریں. باقی اپوزیشن کے ساتھ تو ہم بیٹھنے کے لیے بالکل تیار ہے, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو اپوزیشن جو ہے وہ اگر صبح اسمبلی میں آتی ہے تو ان کا پہلا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ جو احتساب ہو رہا ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. اب احتساب نہیں ہوگا اس ملک کے, تو ہمارے کتنے 70 سال تو ہو گئے, ہم کتنے پیچھے رہ گئے, اس لیے کہ کرپشن کو ہم ایشو سمجھتے نہیں ہیں. اور اگر ایشو نہیں سمجھتے تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عوام کو تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے. 70 سال میں ہم یہی رونا رو رہے ہیں. اب پچھلے دنوں جو ریلوے کا حادثہ ہوا, افسوسناک حادثہ ہوا, لیکن اس کا سارا ملبہ کہ جی اس حکومت کی وجہ سے وہ ہوا. غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن کیا ریلوے کا نظام سدھر گیا ہے؟ بالکل A1 ہو گیا تھا, ہم نے خراب کیا. کیا ملک کی معیشت بہت زیادہ بہتر تھی؟ ہم نے خراب کی. یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت پسندانہ سوچنا پڑے گا. پھر بالکل بیٹھنا چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں ایک پولیٹیکل ورکر. جب ہم بیٹھیں گے نہیں, جب ہم ایشوز کو ڈسکس نہیں کریں گے, تو پھر بن گلی میں جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کا ایشو یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کمپیریزن کر رہا ہے کہ جی آپ نے دھرنا دیا تھا اس لیے میں بھی دھرنا دے رہا ہوں. تو ہمارا دھرنا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ہم پہلے ٹریبونل میں گئے, پھر سپریم کورٹ میں گئے, اس کے بعد پھر ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 4 حلقے کھولیں. نہیں ہوا, اس کے بعد سڑکوں پہ آئے نا. تو مولانا فضل الرحمان کا تو جو پہلا مطالبہ ہے کہ دھاندلی ہوئی, تو ہم کہتے ہیں جی کون سے حلقے میں ہوئی, ہم آپ کے لیے کھول دیتے ہیں. تو ان کا تو ایشو ہی کچھ اور ہے, کیونکہ اس نے اپنی سیاست ختم کر دی ہے. مولانا کا دی اینڈ ہے, وہ سیاست نہیں کرنا چاہتا. جو اس کے اعلانات ہیں, جو اس کے طور طریقے ہیں کہ جو عوام جا کے استعفیٰ لے گی, اچھا عوام جا کے استعفیٰ لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ملک کے اندر مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ صحیح. کیا ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں آ جائیں گی؟ یا کوئی پرائم منسٹر بن جائے گا فضل الرحمان؟ یہ تو زندگی میں آئندہ قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا. اتنی نفرت ہو رہی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو پہلے کوئی قانونی راستہ اپنانا چاہیے تھا, اگر ان کے مطالبات نہ مانے جاتے تو پھر وہ سڑکوں پر آتے. ناظرین, ہمیں یہاں پہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر اس بارے میں مزید بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے حوالے سے. مولانا کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ فیصل صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. بریک پر جانے سے پہلے شوکت یوسفزئی صاحب بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر مولانا کو کوئی مسئلہ تھا تو وہ کوئی قانونی راستہ پہلے اپناتے, اگر ساری پارٹیز کو اپنے ساتھ ملاتے, تحریک عدم اعتماد لاتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ مولانا نے نہ تو الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا, نہ وہ عدالتوں کی جانب گئے, اور وہ ڈائریکٹ سڑکوں پر آ گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ مولانا کو پہلے کوئی قانونی راستہ اپنانا چاہیے تھا؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا نقطہ نظر درست ہے ان کی حد تک, کیونکہ انہوں نے بالکل یہی فارمولہ جب احتجاج میں وہ خود آئے, انہوں نے یہی راستہ اپنایا تھا کہ وہ عدالتوں میں بھی گئے اور الیکشن کمیشن کے سائٹ پر بھی گئے اور یہ سب کچھ کیا, اور مولانا کو بھی ایسا کرنا چاہیے. تو وہ روٹ کی بات کر رہے ہیں. مولانا نے یہ والا راستہ اپنایا. ظاہر ہے کہ اگر وہ راستہ اپناتے, الیکشن کمیشن میں جاتے اور الیکشن کمیشن میں جا کر کچھ سیٹس کے اوپر دوبارہ ری کاؤنٹنگ کی بات کرتے یا الیکشن کمیشن کے معاملات کو کورٹ میں لے جاتے, یہ سارے راستے تھے.
لیکن مولانا نے یہ راستہ اپنایا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگریسولی ایک ایسا انوائرمنٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا جس میں اس انتخابات کے بعد وہ کہیں پیچھے رہ گئے تھے. کبھی شاید کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو کہ مولانا جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں گے, اور مولانا اس دفعہ اسمبلی کا حصہ نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے لیڈرز جو ہیں وہ اسمبلی کا حصہ نہیں, ٹاپ لیڈرز جو ہیں وہ اسمبلی کا حصہ نہیں رہے. ایک یہ معاملہ, یہ دوسرا معاملہ ایک اور بھی ہے جو مدرسوں کی ریفارمز والا معاملہ ہے جس کے اوپر بہت اسٹریٹ فارورڈ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, جس کو کبھی آگے لایا جائے کبھی پیچھے لایا جائے. تیسرا ایک یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے مولانا کو ٹارگٹ کیا گیا, میں کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں رہا کہ آپ سیاست کے اندر ایسے لفظ استعمال کریں, ایسی ویکیبلری استعمال کریں کہ تہمت لگائیں, بے عزتی کریں. مولانا ڈیزل بار بار کہا جانا, پرمٹ کہا جانا, پی ٹی آئی کے لیڈرز, ٹاپ لیڈرز سبھی جو ہے وہ تذلیل والے انوائرمنٹ کے اندر سیاست کو لے آئے, اور ہمارے یہاں شاید اس طرح کی سیاست نہیں ہوا کرتی تھی. تو وہ ایک مولانا کو ایک ریئیکشنری طور پر بھی موقع ملا کہ انہیں اس طرح سے مولانا کے لیے, مولانا کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے بہت سارے لیڈروں کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے. عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں, اس کے باوجود بھی بہت ساری ایسی ویکیبلری استعمال ہوئی اور ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے. اور اب آج بھی کچھ لیڈرز کے ٹویٹس آئے ہیں تو وہ اسی طرح کے ٹویٹس ہیں کہ حکومت کے وزراء کو یا حکومتی پارٹی کے رہنماؤں کو ایسی ویکیبلری, ایسا سٹائل, ایسی چیزیں زیب نہیں دیتی. تو یہ ساری چیزیں سب کچھ ملا ملو کے یہ انوائرمنٹ آ گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ اب ایسے انوائرمنٹ میں آ کے حکومت بھی پھنس گئی ہے, اپوزیشن ویک ہے, لیکن مولانا اس وقت بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں. ظاہر ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور سب کو یہی انتظار ہے کہ مولانا آ کے کہتے کیا ہیں, اور اب ظاہر الٹیمیٹم ختم ہوگا تو وہ کیا کہیں گے. بالکل صحیح ہے. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگیں گے اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپشن قابل قبول نہیں ہے, آپ کی پارٹی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ دھرنے میں نہیں جائیں گے, مولانا کے اس دھرنے کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن آپ کی پارٹی کس حد تک مولانا کا ساتھ دے گی اور مولانا کے کس آپشن میں ان کے ساتھ ہوگی؟ جی بہت شکریہ جی. پاکستان پیپلز پارٹی کا محوش فرسٹ ڈے سے یہ کلیئر ان کا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم دھرنے میں نہیں جائیں گے. دھرنا جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہیں, ان کے مارچ میں ان کے ساتھ ہیں, ان کے پروٹیسٹ میں ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ ہنگر سٹرائک پہ جاتے ہیں ہم تب بھی ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ کوئی بھی کال دیتے ہیں, دھرنا جو ہے عمران خان صاحب نے دیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جب ایک طرف آپ مولانا کے دھرنے کا کلپ چلا رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف آپ عمران خان صاحب کو بھی ان کی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لفظوں کے چناؤ میں ہم ایسی غلطی کر بیٹھیں جو کل ہمیں بھی فیس کرنی پڑے. کل کو پرائم منسٹر جو ہے وہ نون لیگ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے, وہ مولانا صاحب کا بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی جماعت کا ہو سکتا ہے. ہمیں جو تقدس, جو احترام وزیر اعظم کی چیئر کا ہے یا جو وزیر اعظم ہاؤس کا ہے, ہم وہ تقدس پامال نہ کریں. کل کو کوئی ہمیں بھی یہ نہ کہے کہ ہم آپ کو گریبان سے پکڑ کے کھینچ کے باہر لے آئیں گے. یہی باتیں عمران خان صاحب کہتے رہے. لفظوں کے چناؤ کا پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ بہتر ہونا چاہیے. اب جیسے وزراء آج کل جو زبان استعمال کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا وہ کوئی بھی پارلیمانی زبان ہے. اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کرتی رہتی ہے, اس پہ حکومت جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور ماں اگر کہیں پہ سرنڈر کرے تو اس کی شکست نہیں ہوتی. یہاں پہ عجیب حکومت ہے کہ وہ آنکھیں بھی نکالتی ہے, وہ ڈنڈا بھی دکھاتی ہے, وہ دھونس دھاندلی کی بات بھی کرتی ہے. کس چیز پہ؟ لوگ تو وہی ہیں جو آج مولانا صاحب کے ساتھ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر اپوزیشن کے اگر ووٹ آپ اکٹھے کریں تو وہ حکومت سے زیادہ ہے. یہ پنجاب کے اندر بھی سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی. اس وقت بھی نون لیگ تھی سنگل لارجسٹ پارٹی, لیکن ان کے مینڈیٹ کو بلڈوز کیا گیا. اس میں جس انداز میں ترین صاحب نے خرید و فروخت کی, جس انداز میں انہوں نے اپنا ہوائی جہاز استعمال کیا, لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی, جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پہ نون لیگ میں ڈینٹ ڈالا گیا. یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سیاست ان سے پاک ہو. نہ ہم کل چھانگا مانگا کا حصہ تھے, نہ ہم آج کوئی نیا چھانگا مانگا بنانا چاہتے ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور عوامی رائے اس کا احترام ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا تو یہی اسٹانس ہے. صحیح، یعنی سیاست میں لفظوں کا جو چناؤ ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ احتیاط سے ہونا چاہیے. لغاری صاحب سے اس بارے میں بات کریں گے، لیکن شوکت یوسفزئی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب، اگر معاہدہ توڑا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے اور ڈی چوک کی جانب یہ مارچ گامزن ہوتا ہے، تو پھر حکومت کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کے جتنے پارٹیسپینٹ ہیں ان کے سے میں سن رہا ہوں کہ جی وزراء کے بیانات بڑے سخت ہیں. اب تو وزراء کیا کہیں؟ مطلب پھولوں کے گلدستے پیش کرے مولانا کے آگے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں جا کے پرائم منسٹر کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے لوگ جا کے وہ استعفیٰ وصول کریں گے. تو اس طرح کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ اگر قانون توڑو گے تو قانون حرکت میں آئے گا. یہ کسی کو کیوں اتنی بری لگ رہی ہے؟ ہم نے دوسرا جو انہوں نے بات کی نا کہ مولانا کو یہ دکھ بھی ہے کہ ان کا نام رکھا گیا ڈیزل. دیکھیں، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ جس ملک کو ہم جمہوریت کہتے ہیں اور ایک باقاعدہ قانون بنا ہے اس ملک میں، اور اس میں آپ یہودی ایجنٹ اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو کس نے آج تک اس کی مذمت کی ہے؟ آج تک پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تہمت لگانا جرم ہے، گناہ ہے، تو پھر آپ کیسے تہمت لگا رہے ہیں کسی پہ بغیر تصدیق کے؟ آپ کیسے کسی کو کبھی کہتے ہیں قادیانی ہے، کبھی کہتے ہیں یہودی ایجنٹ؟ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا، اس میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا تو میں نہیں کہوں کیونکہ نون لیگ کا تو ہمیشہ کچھ اس میں رہا ہے کہ کبھی مذہب کی طرف کبھی اس طرف، لیکن پیپلز پارٹی اور این پی کا جو سیکولر چہرہ ہے نا وہ تھوڑا سا مسخ ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بڑا عجیب سا لگا کہ بلاول جو ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے مولانا فضل الرحمان کے، اور وہ آگے سے جو باتیں کر رہا ہے اور اس پہ، اور اچکزئی اس طرح کے لوگ، تو ان کو ذرا اپنی سیاست پہ ضرور سوچنا ہوگا کیونکہ اس سے آگے جا کے ان کو نقصان ہوگا. یہ جو ان کا جو سیکولر وہ تھا اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اس پاکستان کو بھی، ملک کو بھی. دیکھیں، یہ بڑا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ ایک طرف FATF میں گئے ہیں اور اس سے آپ کو جو ہے نا گرے لسٹ کی تلوار لٹک رہی ہے، اور اس میں یہ چیز کہ آپ پہ الزام کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ یہ انتہا پسندی ہے، یہاں پہ یہ چیزیں ہیں. ڈرو مور کے جو وہ ہو رہا تھا، اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ FATF کے اس شکنجے سے نکلے، گرے لسٹ سے نکلے اور وائٹ لسٹ میں آئے. لیکن جو اس دھرنے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو انہوں نے خاکی وردیاں پہنا کے جو انصار اسلام کے نام پہ شو کیا، جو بعد میں ابھی تلواریں نکلیں، جو افغانستان کے جھنڈے نکلے، یہ کیا چیز ہے؟ اس سے دنیا کو اس وقت جو سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے وہ انڈیا کے میڈیا پہ ہو رہی ہے. آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، چینل کوئی بھی چینل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس پہ جو باقاعدہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جو تجزیہ ہو رہا ہے، وہ پاکستان کا ہو رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا ہو رہا ہے. اور وہی چیز جو اس وقت ہم نے جو کشمیر کو بڑا اٹھایا تھا، جنرل اسمبلی کے اندر لوگوں کی توجہ دلائی تھی، وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا وہ پیچھے چلی گئیں. تو انڈیا اس وقت کافی خوش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، یا جو بھی الزامات ان کے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے نون لیگ کے ہیں، چاہے JUI کے ہیں، یہ الیکشن کمیشن عمران خان نے تو نہیں بنایا تھا، یہ الیکشن عمران خان نے تو نہیں کرائے ہیں. یہ الیکشن اسی الیکشن کمیشن جو ان پارٹیوں نے مل کر بنایا تھا، اسی کے تحت الیکشن ہوئے ہیں، اسی وہی سسٹم ہوا ہے، اسی پارلیمانی نظام کے تھرو پہ وہ وزیر اعظم بنے ہیں جس کے اندر مولانا کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یا تو دیکھیں نا، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، جو چیز آپ کو پسند ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو پسند نہیں آپ مولانا کا بیٹا استعفیٰ دے، آ جائے، نکلے وہاں سے، اپوزیشن والے استعفیٰ دے کے باہر آ جائیں. بہت سارے آپشن ہیں ان کے پاس. عدم اعتماد کی تاریخ لے کے جمہوریت تو اس کو کہتے ہیں نا، کہ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں، اعتماد لے آئیں. لغاری صاحب، سیاست میں یہ جو لفظ اب استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں، مولانا ڈیزل، یہودی ایجنٹ، جیسے ابھی فیصل واوڈا صاحب نے بھی کہا، چور، لٹیرے، بے ایمان، یہ سب جو پٹے ہوئے سیاستدان ہیں، اس طرح کے جو ورڈز ہیں، آپ کے خیال میں کیا یہ سیاست میں استعمال ہونے چاہیے، اور ان کی روایت کس نے ڈالی اور یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ روایت پہلے سے چل رہی ہے. پاکستان میں صرف سیاستدان ٹارگٹ رہے ہیں. شوکت یوسفزئی کی بڑی اننگ پڑی ہے، وہ نوجوان ہیں اور انہیں بہت آگے جانا ہے.
اور ایک بڑی لمبی اننگ رکھی ہوئی ہے. کم از کم انہیں ان چیزوں کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں ہوتا کیا رہا ہے. پاکستان میں سیاسی عمل اور سیاسی لوگ ٹارگٹ ہوتے رہے ہیں. جو سیاست عمل میں گیا ہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو. جس نے قرارداد لاہور پیش کی تھی اس کو کہا گیا کہ یہ چور ہے, خائن ہے, ڈاکو ہے. وہ شخص مولوی اے کے فضل اللہ جس کا دامن کسی بھی گناہ سے پاک تھا, اس کو کہا گیا کہ یہ غدار ہے. اور اس نے کلکتہ ایئرپورٹ پر خسر پسر کرتے ہوئے بطور وزیر اعلیٰ ایسٹ پاکستان اس نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے. لہٰذا ان کی حکومت تھمبنگ میجورٹی سے آنے والی حکومت کو صرف 2.5 مہینے کے اندر اندر ختم کر دیا گیا کہ جاؤ جو متحدہ محاذ وہاں تھا اس کی حکومت ختم کر دی گئی. کسی الزام کے بغیر, کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر, کسی ٹرائل کے بغیر, کسی مقدمے کے بغیر, کسی کورٹ کے ورڈکٹ کے بغیر کہا گیا کہ جاؤ بھائی یہ غداروں کی پارٹی ہے. اسی طرح ہوا ہے سندھ میں پہلے وزیر اعلیٰ کو ہٹایا گیا, کھوڑوں کو ہٹایا گیا. پاکستان بننے کے بعد جو قائد اعظم کے رفقا تھے ہٹا دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے وزیر اعلیٰ بنائے گئے قاضی فضل اللہ, ان کو ہٹا دیا گیا. پھر اس کے بعد تیسرے بنائے گئے اپنا پیر الہی بخش, ان کو ہٹا دیا گیا. پھر پیرزادہ عبدالستار کو بنایا گیا, ان کو ہٹا دیا گیا. سب کو کہا گیا کہ چور ہے, چور ہے, چور ہے, چور ہے. جو لوگ فاؤنڈنگ فادرز تھے اس ملک کے, جو بنیاد رکھنے والے تھے, جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, انہیں کہا گیا کہ چور ہے. اور یہ سلسلہ جاری ہے. میں بالکل نہیں کہتا ہوں کہ آج کی سیاسی لیڈرشپ میں غلط کام کرنے والے نہیں ہیں. وہ ہر طرف ہیں اور ہر پارٹی میں ہیں اور ہر سطح پر ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جناب پی ٹی آئی میں جو ہیں سارے کے سارے آب زمزم سے اور آب کوثر سے دھل کر آئے ہوئے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اور ایسے الزامات سب کے اوپر ہیں. عمران خان نے وزیر اعظم کا حلف اٹھانے سے پہلے نیب میں جا کر پیشی دی تھی. اس سے پہلے خٹک صاحب اور محمود خان ہو کر آئے تھے, عاطف خان بھی ہو کر آئے تھے, اعظم خان بھی ہو کر آئے تھے. کہاں ہیں وہ سارے کے سارے؟ اور جن کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کا ریویو بھی ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں اور آپ نااہل ہیں تاحیات, وہ ابھی بھی آ کر میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہیں اور ان کی طرف سے بیانات جاری ہوتے ہیں. وہ ڈیفیکٹو ایک فیڈرل منسٹر سے زیادہ بڑی چیز ہے, وہ چیف منسٹر سے بھی بڑی چیز ہے. دیکھیں آپ دو عملی نہیں چل سکتی ہے. اس پاکستان کو سب نے لے کر چلنا ہے. آپ کے پاس مال یہی ہے, آپ کے پاس لیڈر یہی ہیں. عمران خان ہے, بلاول بھٹو ہے, آپ کا شریف فیملی ہے, انہی میں سے آپ کے پاس اس وقت اگر آپ دوسرے لیڈر لے آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ سب کو ہٹا بھی دیں تب بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دیکھیں اس میں 300 سے 350 ارکان اگر اس اسمبلی کے اندر ہیں تو آپ سب کو چور نہ کہیں. آپ نہیں بڑھ رہے نا, ایک قدم بھی نہیں بڑھ رہے ہیں. آپ بڑھیں تو صحیح, آپ چلیں, کچھ نہیں کریں. آپ پہلے ان قائمہ کمیٹیوں میں کوئی بل تو لے کر جائیں اور کہیں کہ جناب اس پر غور کیجئے, ہم یہ قوانین بنانا چاہتے ہیں. آپ چلے جاتے ہیں ایوان صدر میں اور جا کر ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور پھر واپس بھی لے لیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایوان صدر سے آرڈیننس جاری ہوتا ہے, پھر وزیر اعظم وہ آرڈیننس لیتے ہیں. وزیر اعظم کو ڈائریکٹ جو خط اپنے دستخط سے جاری نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا ہوتا ہے. نہ کرنے کے مجاز ہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. دفتر کے معاملات اس طرح سے نہیں چلائے جاتے ہیں, کبھی بھی نہیں چلائے جاتے ہیں کہ جناب آ منظور اور آ نامنظور, یہ ہم نے کر دیا اور یہ ہم نے نکال دیا. میں بادشاہ معظم ہوں, مغل اعظم ہوں اور میں جو چاہوں یہ بھی کر دوں اور وہ بھی کر دوں. یہ نہیں ہوتا ہے. ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. کیبنٹ ڈویژن اسی لیے ہے وہ سارے کاغذات بناتا ہے, یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں, کسی اور محکمے میں اس کا پورا ایک شعبہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس طرح سے ڈائریکٹ وزیر اعظم جو ہے اگر کسی کا اپائنٹمنٹ جاری کر رہے ہیں یا جا کر کسی کو ہٹا رہے ہیں, لگا رہے ہیں, تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں. اور پھر یہ کہ اصل بات تو یہ ہے نا کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, قانون سازی کی طرف جانا ہے. اب بڑھیں تو صحیح نا, آپ نہیں جا رہے ہیں اور بہت سی چیزیں اب بھی اس دور میں خراب ہو رہی ہیں اور آنے والے دور میں ایک پوری کی پوری فہرست بنا کر الزامات کے ان کے ہاتھ میں تھمائی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا کہ سیاستدان برے ہوتے ہیں. دیکھیں شوکت یوسف زئی, میں بالکل نہیں کہتا ہوں کہ وہ کلین نہیں ہیں,
मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। कल बहुत बड़े इल्ज़ाम का एक पूरे का पूरा पलंदा रख दिया जाएगा और कहा जाएगा जी साबित करें। तो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है कि आप एक प्रोसेस के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर शौकत यूसुफजई साहब को हम शुक्रिया कहेंगे, बहुत शुक्रिया सर, आप गुफ्तगू का हिस्सा बने। नाज़रीन, यहाँ पे न्यूज़ ब्रेक की जानिब बढ़ना है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा।